नाज़रीन कराम, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का शुमार अकाबर औलिया कराम में होता है। आपकी वालदा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की कनीज़ थी। आपकी पैदाइश 21 हिजरी में हुई थी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपका नाम हसन रखा था। आपको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा की गोद में परवरिश पाने का शरफ भी हासिल हुआ है। हज़रत उम्मे सलमा अक्सर आपके लिए दुआ फरमाया करती थी कि या अल्लाह इस बच्चे को रहनुमा बना दे। आपने 120 से ज़्यादा सहाबा इकराम की ज़ियारत भी की, जिनमें 70 जलीलुल कदर बदरी सहाबी भी मौजूद हैं। आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दस्ते मुबारक पर बैत हुए। जब हज़रत अली बसरा तशरीफ़ लाए तो आपने कम इल्म लोगों को वाज़ और खुतबा देने से मना फरमाया था, जबकि उन्होंने ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को खुतबा देने की इजाज़त फरमाई थी और आपके इल्म और अमल से खुश भी हुए थे। दोस्तों, हज़रत दाता गंज बख्श ने अपनी किताब में आपको इमामुल असर का लक़ब दिया है। आपका विसाल 110 हिजरी को हुआ था। आपका मज़ार बसरा इराक़ में वाक़या है। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की चंद मशहूर करामात के बारे में बताते हैं, जिन्हें सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, शमून नामी मशहूर आतिश परस्त हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का पड़ोसी था। वो 70 बरस तक आतिश परस्ती में मशगूल रहा। आखिरी उम्र में वो बीमार पड़ गया और कई रोज़ गुजर गए। उम्दा इलाज और तदाबीर भी उसे सेहतयाब न कर सकी। तो एक रोज़ ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उसकी इयादत के लिए उसके घर तशरीफ़ ले गए। इयादत के बाद आपने उसको नसीहत की कि तुमने अपनी सारी उम्र कुफ्र व शिरक में गुजार दी है। अब तुम अपने अंजाम को पहुँचने वाले हो, तो इस्लाम ले आओ, शायद खुदा तुम पर मेहरबान हो जाए। तो शमून कहने लगा, ख्वाजा साहब, मुझे मुसलमानों की 3 आदात सख्त नापसंद हैं। उनकी बदौलत मैं इस्लाम लाने से कासर हूँ और अब भी मुझे इसमें कोई कशिश महसूस नहीं होती। तब ख्वाजा साहब ने फरमाया, तू बयान कर वो कौन सी नापसंदीदा बातें हैं जिनकी वजह से तू इस्लाम का मुनकर है। तब उसने जवाब दिया, अव्वल ये कि मुसलमान दुनिया को बुरा भला कहते हैं, जबकि शब रोज़ दुनिया के मतलाशी और मतवाले हैं। और दूसरा, मुसलमान मौत पर यकीन रखते हैं और फिर भी मौत के लिए कोई अमली सामान तैयार नहीं करते। और तीसरा ये कि मुसलमान खुदा के दीदार और खुदा को हासिल करने के मुतमन्नी रहते हैं, लेकिन हर वो काम करते हैं जो खुदा को पसंद नहीं है। तो ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, तुम्हारी गुफ्तगू बड़ी अच्छी है, इसमें हक शनासी की दलीलें हैं, मगर ये बता कि तूने सिर्फ इन बातों की वजह से 70 बरस आतिश परस्ती में बर्बाद कर दिए, जबकि एक मुसलमान और कुछ न करे और कम से कम खुदा की वहदानियत पर यकीन तो रखता है और इस बात से उसको खुदा का कुर्ब तो मिलेगा। तेरा क्या ख्याल है? तूने आतिश को पूजा है तो आगे जाकर तू आग से महफूज रहेगा, और हम लोगों ने आतिश परस्ती नहीं की तो क्या आग हमें जला देगी? ख्वाजा साहब ने फरमाया कि एक आग जलाई जाए, मैं और शमून दोनों अपना हाथ आग में रख देंगे और देखते हैं कि आग आतिश परस्त को जलाती है या खुदा परस्त को। दोस्तों, ये कहकर जलती आग में ख्वाजा साहिब ने अपना हाथ रख दिया, मगर अल्लाह सुबहाना व ताला के फजलो करम से आग ने आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। शमून ने ये रूह परवर मंजर देखा तो उसका दिल हदायत इलाही से मुनव्वर हो गया और फ़ौरन ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के आगे हाथ जोड़कर कहने लगा कि हज़रत, इसी वक्त कलमा पढ़ाइए। कुफ्र व शिरक में एक उम्र गुजरी है, चंद सांस बाकी हैं। क्या खबर ये घड़ी फिर मुझे नसीब हो या ना हो। उसके साथ ये मुतालबा भी कर दिया कि अगर मैं खुदा पर ईमान ले आऊँ तो क्या मुझे गारंटी दे सकते हैं कि मैं इज़ाब इलाही से बच जाऊँगा। दोस्तों, ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि क्यों नहीं, मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ, अगर तुम मुसलमान हो जाओ तो खुदा तुम्हें ज़रूर बख्श देगा। चुनाचे एक इकरारनामा तैयार किया गया जिस पर ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह
اور دیگر عادل حضرات کے دستخط بطور گواہ لکھے گئے۔ پھر شمعون نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ادھر وہ مسلمان ہوا اور ادھر اس کی جان نکل گئی۔ خواجہ صاحب نے اس کو غسل دیا، کفن پہنایا اور وہ عہد نامہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور اس کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتار دیا۔ دوستو، رات کو خواجہ صاحب کو ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آئی۔ ساری رات نوافل میں ادا کی اور خدا کے آگے عرض کرتے رہے، اے رب کریم، میں تو خود ایک گناہگار آدمی ہوں، میں کسی کی بخشش کی کیا ضمانت دے سکتا ہوں؟ میں نے ایک دعویٰ تو کر دیا ہے، اب تو میری لاج رکھنے والا ہے، ورنہ قیامت کے روز میں اس شخص کو کیا منہ دکھاؤں گا جس نے میری ضمانت پر کلمہ پڑھا ہے۔ اس بے کلی میں خواجہ صاحب کی آنکھ لگ گئی تو دوستو انہیں خواب آیا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ شمعون کے سر پر تاج ہے اور وہ مکلف لباس میں ملبوس جنت کے باغات میں سیر کر رہا ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے شمعون، سنا تیرا کیا حال ہے؟ تو شمعون بولا، اے حسن بصری، میں بتانے کے لیے وہ زبان اور الفاظ نہیں رکھتا کہ خدا نے مجھ پر کیا کیا مہربانیاں کی ہیں، میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، مجھے بہشت کے محلات عطا کیے ہیں اور مجھے ایسے ایسے انعامات دیے ہیں کہ میں بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر اس نے وہ عہد نامہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو واپس کر دیا اور کہنے لگا کہ اب آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ ہر ضمانت سے سبکدوش ہیں۔ دوستو، جب خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ اقرار نامہ آپ کے ہاتھ میں موجود تھا جو آپ نے شمعون کو قبر میں اتارتے وقت اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ آپ فوراً سجدے میں گر گئے اور عرض کی، اے مالک کون و مکان، تیری ذات کتنی مہربان اور غفور و رحیم ہے۔ تو نے ایک آتش پرست کو جس نے 70 سال تیری نافرمانی کی اور صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھا، تو نے اتنی نافرمانیوں کو معاف کر دیا، بلکہ نہ صرف اس کو بخش دیا بلکہ اس کو بلند و بالا درجات بھی عطا فرمائے۔ تو دوستو ایک آواز آئی، اے حسن بصری، تو نے ہمارے بھروسے پر وعدہ کیا اور ایک گمراہ کو سیدھی راہ پر لایا، پھر ہم تمہیں کیوں کر رسوا کرتے؟ ہمیں تو تمہارا برم رکھنا منظور تھا۔ دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں ایک عورت حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ حضور، میری جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، میری خواہش ہے کہ میں اس کو خواب میں دیکھوں، تو آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیں جس کو میں پڑھوں تو میرا مقصد پورا ہو جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو ایک دعا سکھائی تو وہ عورت واپس اپنے گھر چلی گئی۔ اس عورت نے گھر پہنچ کر وہ دعا پڑھی اور سو گئی۔ دوستو، اس عورت کو اسی رات خواب میں اس کی بیٹی نظر آئی، جس کی حالت یہ تھی کہ اس نے دوزخ کے تارکول کا لباس پہنا ہوا تھا، اس کے ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ تو دوسرے دن وہ عورت دوبارہ سے اپنا یہ خواب لے کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آپ کو یہ خواب سنایا، جسے سن کر آپ بہت زیادہ غم زدہ ہو گئے۔ دوستو، کچھ مدت کے بعد اسی لڑکی کو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جنت میں دیکھا، اس کے سر پر تاج تھا۔ وہ لڑکی آپ سے کہنے لگی، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جو ایک مرتبہ آپ کے پاس حاضر ہوئی تھی اور میری خستہ حالی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ آپ نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تیری حالت میں یہ تبدیلی کیسے واقع ہوئی؟ تو اس لڑکی نے بتایا کہ اس قبرستان کے نزدیک سے ایک روز ایک نیک آدمی گزرا تھا، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا، تو اس کے درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہم 500 قبر والوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب اٹھا لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ایک مرتبہ حجاج بن یوسف نے حکم دیا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے تاکہ میں ان کا سر قلم کر دوں۔ حجاج کے ظلم سے فرار ہو کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ
حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کے حجرہ عبادت میں روح پوش ہو گئے۔ آپ کو تلاش کرتے کرتے حجاج بن یوسف کے سپاہی حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ اے حبیب، تم نے کہیں حسن بصری کو دیکھا ہے؟ تو حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں میں نے دیکھا ہے۔ سپاہیوں نے کہا، آپ نے انہیں کہاں دیکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ ابھی ابھی میری عبادت خانہ میں تشریف لے گئے ہیں۔ یہ سن کر سپاہی فوراً ان کے حجرہ عبادت میں داخل ہو گئے، لیکن انہیں حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہاں پر دکھائی نہ دیے۔ سپاہی بڑے برہم ہوئے اور کہنے لگے کہ اے حبیب، آپ کے بارے میں تو ہم بڑا پختہ یقین رکھتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ سچ سچ بتائیں کہ آپ نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو کہاں پر دیکھا ہے؟ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، بلکہ میں سچ کہتا ہوں کہ وہ میرے حجرہ عبادت میں گئے ہیں۔ تو دوستو، یہ بات سن کر سپاہی دوبارہ حجرہ میں داخل ہوئے، لیکن اس بار بھی ان کو کچھ دکھائی نہ دیا۔ آخر کار وہ سب لوگ مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ سپاہیوں کے واپس چلے جانے کے بعد حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ حجرہ عبادت سے باہر تشریف لائے اور فرمایا، اے حبیب، اتنی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ان سپاہیوں کی نگاہوں سے مخفی رکھا تھا، مگر تم نے تو مجھے مروا ہی دیا تھا۔ کیا تم استاد کا یہ حق ادا کر رہے تھے کہ سپاہیوں کو روکنے کی بجائے اندر بھیج رہے تھے، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ حسن بصری اسی جگہ اندر موجود ہیں؟ دوستو، تب حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ استاد محترم، آپ میری برکت سے سپاہیوں کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہوئے، بلکہ وہ سچ جو میں نے بولا تھا اس کی برکت سے سپاہی آپ کو نہیں دیکھ سکے۔ اگر میں جھوٹ بول دیتا تو وہ مجھے اور آپ کو رسوا کرتے اور ہم دونوں کو گرفتار کر کے لے جاتے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ہمراہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ نے راستے میں ایک امیر ترین آدمی کو دیکھا جو اپنے غلاموں کے ساتھ گھوڑے پر سوار انتہائی فاخرانہ لباس پہنے ہوئے چلا جا رہا تھا۔ آپ نے اس امیر آدمی سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس امیر آدمی نے جواب دیا کہ میں بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے اس قدر قیمتی اور خوبصورت لباس پہن رکھا ہے اور خوشبوئیں بھی لگا رکھی ہیں، اور تم اس شان و شوکت کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہو، اور تم نے اس بات کا پورا خیال رکھا ہے کہ کہیں تمہیں بادشاہ کے دربار میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ کے دربار والے بھی تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں۔ اب تم خود سوچو کہ کل قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں، جہاں پر بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام اور عظیم المرتبہ برگزیدہ ہستیاں موجود ہوں گی، تو تم اپنے گناہوں کی گندگی کی وجہ سے شرمندہ نہیں ہوگے؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی یہ بات سن کر وہ امیر آدمی بہت زیادہ متاثر ہوا اور سوچ میں پڑ گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے سوچ میں پڑے دیکھا تو فرمانے لگے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی اپنے گھوڑے پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ ڈالا ہے؟ تو امیر آدمی کہنے لگا کہ میں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ تم گھوڑے پر تو رحم کرتے ہو، لیکن اپنے نفس پر رحم نہیں کرتے اور اس پر اپنے گناہوں کا بوجھ ڈالتے جا رہے ہو۔ کبھی سوچا ہے تم نے کہ آخر اس کا کیا انجام ہوگا؟ دوستو، وہ امیر آدمی حضرت کی یہ بات سن کر فوراً گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے سامنے اپنے گناہوں سے شرمندہ ہوا اور پھر ہمیشہ کے لیے نیکی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں امام ابو عمر رحمت اللہ علیہ قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس کوئی شخص قرآن مجید پڑھنے آیا۔ آپ نے اس کو پڑھانے میں بخل و خیانت کا ارتکاب کیا۔ اس جرم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سارا کلام حکیم بھلا دیا
اور وہ روتے ہوئے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا معاملہ بیان کر دیا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے فرمایا، اے شخص، تو حج کو روانہ ہو جا، کیونکہ آج کل حج کے ایام ہیں، اور جب تو حج سے فارغ ہو جائے تو مسجد خیف میں ایک بزرگ محراب میں بیٹھے ہوئے ملیں گے۔ وہ درود و وظائف میں مشغول ہوں گے۔ وہ جب تک اپنے معاملات سے فارغ نہ ہو جائیں تو ان سے بات نہ کرنا۔ جب وہ فارغ ہو جائیں تو تم اپنی حاجت ان کے سامنے بیان کرنا۔ ان کی دعا سے تمہیں پھر سے سارا قرآن حکیم حفظ ہو جائے گا۔ دوستو، ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کی تعمیل کی، فریضہ حج ادا کیا، پھر مسجد خیف پہنچے اور مسجد کے محراب میں ایک بارو بزرگ کو دیکھا۔ بہت سارے لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سفید پاکیزہ لباس والا ایک شخص وہاں آیا۔ سب لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ دوستو، کچھ دیر باتیں ہوئیں، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ سفید لباس والا شخص وہاں سے چلا گیا اور دوسرے لوگ بھی چلے گئے۔ جب وہ بزرگ تنہا رہ گئے تو ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس پہنچے اور سلام کرنے کے بعد ان کو اپنا سارا مسئلہ بیان کیا۔ پھر ان حضرت سے دعا کی درخواست کی۔ ان بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا فرمائی۔ ابھی انہوں نے دعا ختم بھی نہیں کی تھی کہ ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ کو دوبارہ سارا قرآن مجید زبانی یاد ہو گیا۔ ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ ان بزرگ کے قدموں میں گر گئے۔ انہوں نے ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے قدموں سے اٹھایا اور پوچھا، تمہیں میرے پاس کس نے بھیجا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے آپ کے پاس خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا ہے۔ تب وہ بزرگ کہنے لگے، خواجہ حسن بصری نے ہمارا پردہ فاش کر دیا ہے، ہم ان کا راز افشا کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ابھی تم نے سفید پوشاک والے شخص کو دیکھا تھا؟ عرض کی، جی ہاں دیکھا تھا۔ فرمایا، وہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے جو روزانہ بصرے سے ظہر کی نماز پڑھ کر مکہ پہنچتے ہیں۔ یہاں ہم لوگ واعظ و نصیحت اور درس دیتے ہیں، اور جب عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ واپس بصرہ چلے جاتے ہیں۔ تب وہ بزرگ نے مزید فرمایا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جن لوگوں کے امام ہوں ان کو ہم سے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ جن سے ہم کچھ سیکھتے ہیں اور وہ جن کے پاس ہوں ان کا ٹھکانہ ہی بہت بلند اور اعلیٰ و عرفہ ہوتا ہے۔ دوستو، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک چھوٹا سا قافلہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ بیت اللہ کو حج کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں سارے قافلے کو بہت پیاس لگ گئی۔ راہ میں ایک ایسا کنواں نظر آیا جس کا پانی بہت نیچا تھا، اور اس تک پہنچنا اور اس کا پانی حاصل کرنا لگ بھگ ناممکن ہی تھا۔ رسی اور ڈول بھی دستیاب نہیں تھا۔ سب لوگ بہت پریشان ہو گئے کہ اب پانی کیسے حاصل کیا جائے۔ تب حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے فرمایا کہ میں نماز ادا کرتا ہوں، تم لوگ پانی پیو۔ آپ نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے کہ ایک دم پانی کنویں کی منڈیر تک پہنچ گیا اور سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ اس قافلہ کے کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ پانی کسی چیز میں ڈال لیا جائے تاکہ آگے راستے میں پانی کی کمی محسوس نہ ہو۔ ابھی وہ لوگ پانی ساتھ لے جانے کا انتظام کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ فوراً پانی نیچے کنویں میں اتر گیا۔ تب حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں سے کہا کہ تم نے خدا پر بھروسہ نہیں کیا اور قناعت سے اپنا دامن خالی کیا، اسی وجہ سے پانی دوبارہ سے کنویں میں اتر گیا۔ راستے میں ایک جگہ لوگوں کو بھوک نے ستایا تو انہوں نے خواجہ صاحب سے اپنی حاجت بیان کی۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کھجور کا درخت دیکھا جس پر بہت زیادہ کھجوریں لگی ہوئی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کھجوروں کو حکم دیا کہ میرے دامن میں آ جاؤ۔ تو دوستو، کھجوریں درخت سے آپ کے پھیلے ہوئے دامن میں آ گریں۔
آپ نے سب قافلہ والوں کو وہ سب کھجوریں دے دی۔ جو شخص کھجور کھاتا اور حیران ہوتا کہ کھجور کی گٹھلی سونے کی ہے، لوگ گٹھلیوں کو مدینہ شریف لے گئے اور وہاں پہ جا کر فروخت کر دیا اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ باقی مال و دولت خیرات کر دیا۔ دوستو، خواجہ حسن بصری نے لوگوں سے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو حج کا انعام ان سونے کی گٹھلیوں کی شکل میں دیا ہے، لہٰذا ہمیشہ صبر اور توکل کا دامن تھامے رکھو۔ دوستو، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک غریب اور مفلس شخص کا گھوڑا عیبی ہو گیا۔ اس نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ سے عرض کیا۔ آپ نے قیمت دریافت کر کے 400 دینار میں اس کا گھوڑا خرید لیا۔ رات کو اس شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کا گھوڑا دوسرے گھوڑوں کے ساتھ بہشت کی چراگاہ میں چر رہا ہے۔ تو اس شخص نے پوچھا، یہ کس کے گھوڑے ہیں؟ بتایا گیا، یہ تیرے ہی تھے، مگر اب ان کا مالک حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ دوستو، جب وہ شخص خواب سے بیدار ہوا تو وہ شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ میں کل والا سودا منسوخ کرتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرے خواب سے میرے خدا نے مجھے پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے۔ وہ واپس چلا گیا۔ اگلی رات خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ عالی شان محل اور دل فریب منظر ہے۔ پوچھا، اس محل کا مالک کون ہے؟ جواب ملا، جو شخص سودا منسوخ کرے یہ اس کا محل ہے۔ بیدار ہونے پر آپ نے اس آدمی کو بلایا اور سودا منسوخ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے دوست حبیب اجمی کے گھر کھانا کھا رہے تھے کہ کھانے میں جو کی روٹی اور نمک تھا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کھانا شروع کیا تو اچانک ایک سائل آ گیا۔ حبیب اجمی نے خواجہ صاحب کے آگے سے روٹی اٹھا کر اس فقیر کو دے دی۔ تب خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور فرمایا، اے حبیب، تم میں شائستگی تو ہے مگر علم سے بالکل خالی ہو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مہمان کے سامنے سے روٹی اٹھا کر دینا اخلاقیات کے خلاف ہے، اور اگر خیرات کرنی ہی تھی تو آدھی روٹی بھی تو دے سکتے تھے، وہی اس فقیر کے لیے کافی ہو جاتی۔ تو حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ صاحب کی بات سن کر خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ دروازے پر نظریں جمائی رکھی۔ دوستو، چند ہی لمحوں کے بعد ایک شخص ایک خوان لے کر حاضر ہوا اور حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا، اس خوان میں مختلف انواع کے کھانے ہیں، اس کے علاوہ یہ 500 درہم بھی ہیں۔ کھانے آپ کے ہیں اور آپ کے مہمان کے واسطے ہیں، اور رقم صرف آپ کے اخراجات کے لیے ہے۔ حبیب اجمی نے دونوں چیزیں لے لیں اور خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اب آپ کھانا تناول فرمائیں۔ انہوں نے کہا، آپ بھی ساتھ شریک ہو جائیں۔ چنانچہ حبیب اجمی بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئے۔ دوستو، دونوں حضرات نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ میرے استاد اور پیر و مرشد ہیں، اس لیے آپ کے آگے دم مارنے کی مجھے مجال نہیں، مگر میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، ضرور ضرور، تمہیں اجازت ہے۔ تب حبیب اجمی بولے، یا حضرت، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر رزق کے سلسلے میں کامل یقین رکھنے کا نتیجہ ہے، اور یہ بات مجھے آپ کی صحبت سے ہی ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی نماز فجر کے لیے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں آ گیا اور مسجد کا دروازہ اندر سے بند پایا۔ اندر سے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دعا مانگنے کی آواز آ رہی تھی، اور بہت سے لوگوں کے آمین کہنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ تو اس شخص نے یہ خیال کیا کہ شاید خواجہ صاحب کے احباب مسجد میں آئے ہوئے ہیں۔ وہ کچھ دیر انتظار میں باہر بیٹھا رہا، لیکن جب کافی انتظار کے بعد صبح ہونے کا وقت قریب پہنچا تو اس نے مسجد کے دروازے کو ہاتھ سے دھکا دیا تو دروازہ اندر کی طرف کھل گیا، حالانکہ دروازہ پہلے بند تھا۔
دوستو اندر خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے علاوہ اور کوئی بھی شخص نہیں تھا۔ اس شخص نے اپنی نماز ادا کی اور بعد میں خواجہ صاحب سے پوچھنے لگا کہ حضور، میں نے تو مسجد کا دروازہ بند پایا تھا اور آپ کی دعا اور ایک باجماعت آمین کی صدا بھی سنی تھی، مگر جب کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا تو اندر آپ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پایا۔ حضور، یہ کیا ماجرا ہے؟ خدا را کچھ تو فرمائیے۔ تب حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کو تنبیہ کی کہ خاموش رہ اور یہ بات کسی کو مت بتانا۔ جہاں ہر روز فجر کی نماز سے پہلے جن اور پریوں کی ایک جماعت میرے پاس درس لینے اور وعظ سننے آتی ہے اور آخر میں باقاعدہ دعا بھی ہوتی ہے، آج بھی وہ مخلوق آئی ہوئی تھی اور انہوں نے ہی باہر کا دروازہ بند کر رکھا تھا۔ جب وہ باہر نکلے تو تمہیں خبر تک نہ ہوئی۔